बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। चाइल्ड केयर के लिए 40% वालिदैन को बचतों या कर्ज पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। घर की आमदन का 52% हिस्सा चाइल्ड केयर पर खर्च हो जाता है। वालिदैन की तशवीश। वालिदैन का हुकूमती चाइल्ड केयर के औकात तक रसाई मुश्किलात का शिकार। फंड्स के इजरा में ताखीर। 4 शबान की मुनासबत से जश्न ज़हूर मौला गाजी अब्बास पूरी दुनिया में शायान शान मनाया गया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस की कदीम इमाम बारगाह में 3 रोजा जश्न पाक का एहतमाम। यूनान भर से आशिकाने अहले बैत की शिरकत। अल्लामा आसिफ रजा अलवी का खुसूसी खिताब। जश्न आमद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा। चक्री में पाकिस्तान और दीगर ममालिक से लाखों आशिकाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भरपूर शिरकत। जश्न में मुंतज़मीन की जानिब से मनकबत खां फरहान अली वारिस को सोने का ताज पेश किया गया। बर्मिंघम के मकामी हॉल में जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी का अहम मुशावरती इजलास। बरतानिया भर से जमात के अहदेदारान और कारकुनान की शिरकत। तंजीम साजी पर मुशावरत। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर राजा मुश्ताक और सेक्रेटरी जनरल राजा जहांगीर का वीडियो लिंक से खिताब। मोहम्मद सईद मुगल MBE की सदारत में इजलास। बिरादरी की सियासत की मुजम्मत। शुरका का कहना था कि फोटो सेशन और आर्जी वजूद की हामिल तंजीम मुगलिया को तस्लीम नहीं करते। मुगल बिरादरी तंजीम मुगलिया को शोहरत के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म है। मस्जिद गुलजार हबीब कॉलेज रोड में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल का एहतमाम। साजिद जफर की जेर सरपरस्ती मुनक़िदा जलसे में नात खां हजरात की भरपूर शिरकत। डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का कहना था कि सूफिया कराम ने लोगों के दिलों से तकब्बुर निकाला, जबकि आजकल जाली पीर सुइयां निकाल रहे हैं। मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मुतारिफ। चीन ने मसनूई बच्ची तैयार कर ली। चीनी साइंसदानों का दावा है कि दुनिया का पहला AI बच्चा मुख्तलिफ काम सरअंजाम दे सकता है। AI से तैयार करदा बच्ची चीजें सीखने और खोज लगाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान सुपर लीग अपने मैचेस से ज्यादा मुतनाज़े चीजों के बायस खबरों की जीनत। पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां। इमरान खान के नारे क्रिकेट मैच से ज्यादा वायरल। PSL के ऑफिशियल पार्टनर KFC से शायकीन के गमो गुस्से में इजाफा। मैचेस का बायकॉट कर हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे सर्वे के मुताबिक इंग्लैंड में 40% से ज्यादा वालिदैन को अपने चाइल्ड केयर के लिए बचत या कर्ज पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। सर्वे में ये कहा गया कि कमोबेश 37% वालिदैन अब चाइल्ड केयर के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कि अपने दोस्तों फैमिली से कर्ज हासिल करते हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ایک سروے کے مطابق انگلینڈ میں 40% سے زیادہ والدین کو اب چائلڈ کیئر کے لیے اپنے بچتوں یا قرض پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ سال کیے گئے سروے سے ظاہر ہوا تھا کہ 35% والدین کو چائلڈ کیئر کے لیے اپنی بچتوں یا قرض پر انحصار کرنا پڑ رہا تھا، جبکہ اس سال یہ شرح 46% تک ریکارڈ کی گئی۔ سروے کے مطابق کم و بیش 37% والدین اب چائلڈ کیئر کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں یا اپنی فیملی اور دوستوں سے قرض لیتے ہیں، جبکہ 22% افراد کو اپنی بچتوں یا پینشن فنڈ سے رقم نکالنی پڑتی ہے۔ قرض یا بچتوں پر انحصار کرنے والے لوگوں کی شرح 2/3 تک ہو چکی ہے۔ 53% سے زائد والدین کا کہنا ہے کہ ان کے گھر کی آمدنی کا کم و بیش 25% حصہ چائلڈ کیئر پر خرچ ہو جاتا ہے، جبکہ 19.3% لوگ اپنے گھر کی نصف سے زیادہ آمدنی چائلڈ کیئر پر خرچ کر رہے ہیں۔ 20% مائیں اور 9% باپ کو چائلڈ کیئر کا خرچ پورا کرنے کے لیے زیادہ معمرانہ کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ 25% مائیں کہتی ہیں کہ چائلڈ کیئر کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے اب وہ ملازمت ترک کرنے کا سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں۔ ماؤں کا کہنا ہے کہ والدین بننا اب عیاشی بن چکا ہے اور ان کی مالی حالت یہ قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں۔ چانسلر جیریمی ہنٹ نے گزشتہ سال مارچ میں اعلان کیا تھا کہ جن فیملیز کے بچے 9 ماہ کے ہیں انہیں ہفتے میں 30 گھنٹے مفت چائلڈ کیئر کی سہولت دی جائے گی، جبکہ 2 سال کے بچوں کے والدین کو اپریل سے ہفتے میں 15 گھنٹے مفت چائلڈ کیئر کی سہولت دی جائے گی۔ یہ سہولت ستمبر 2025 سے 9 ماہ کی عمر سے بڑے بچوں کے والدین کو بھی مل جائے گی۔ 5 سال سے کم عمر کے والدین کو ہفتے میں 30 گھنٹے مفت چائلڈ کیئر کی سہولت دی جائے گی۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کو اس اسکیم تک رسائی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بعض نرسریز کا کہنا ہے کہ انہیں اب تک یہ نہیں بتایا گیا کہ لوکل اتھارٹی انہیں کس شرح سے فنڈ فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ اس پالیسی پر عمل کے لیے لوگوں کو ملازم رکھنے کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جشن ظہور و آمد آقا و مولا کریم ابن کریم شہنشاہ کربلا جگر گوشائے مولا علی علیہ السلام رہبر ہادی امام حسین علیہ السلام 4 شعبان کو یونان میں مولا غازی عباس علمدار کا جشن جوش و جذبہ سے منایا گیا۔ انٹرنیشنل ذاکر اہل بیت علامہ آصف رضا علوی نے خصوصی خطاب کے ذریعے مومنین کے دلوں کو گرمایا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رضوان کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ حسین نے سر سجدے سے اٹھایا، سعید کا سر حسین کے سامنے سجدے والی جگہ پہ آیا، حسین نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے۔ دنیا بھر کی طرح یونان میں بھی ماہ شعبان کی آمد کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت مولا عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں یورپ کے قدیم امام بارگاہ عزاخانہ گلزار زینب پیریا میں 3 روزہ جشن پاک کا انعقاد کیا گیا، جس میں دارالحکومت ایتھنز اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے محبان اہل بیت کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ماہ شعبان کی بابرکت اور پرمسرت ایام کا جشن منانے کے لیے عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام علامہ آصف رضا علوی کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، جنہوں نے 3 روزہ محافل جشن کے دوران اپنے مخصوص انداز میں خطابت فرماتے ہوئے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب پر روشنی ڈالی اور ہدیہ تبیری کو تہنیت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان برگزیدہ شخصیات نے حق اور انسانیت اور پرچم اسلام کے سربلندی کے لیے تاریخ بشریت میں سب سے بڑے اور صبر آزما کردار و عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں مقامی ذاکرین اور منقبت خواہان نے بھی معصومین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا اور وسیع تر لنگر خانی کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رضوان کاظمی، CNN نیوز، ایتھنز۔ 3 شعبان جشن آمد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سالانہ جشن راولپنڈی کے گاؤں چکری میں منعقد کیا گیا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان بھر اور دیگر ممالک سے عاشقان امام حسین علیہ السلام نے شرکت کی۔ دوسری جانب محفل انوار شبان شہر میلسی میں منعقد کی گئی، جس میں دوران محفل معروف مرکبت خان سید فرحان علی وارث صاحب کو تاج پیش کیا گیا تو سید فرحان علی وارث نے کہا کہ میں یہ تاج لے لیتا ہوں مگر پہن نہیں سکتا، کیونکہ تاج بادشاہ کو زیب دیتا ہے اور ہمارے بادشاہ امام حسین علیہ السلام ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ تقریب کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
3 शबान जश्न आमद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सालाना जश्न रावलपिंडी के गांव चक्री में मुनाकिद किया गया, जिसमें लाखों की तादाद में पाकिस्तान भर और दीगर ममालिक से आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। जश्न में पाकिस्तान के नामवर जाकिरीन और कसीदा खानों ने नजराने अकीदत पेश किया। अलम कुशाई के मौके पर मारूफ मनकबत खां सितारा इज़ा विला सैयद फरहान अली वारिस ने खुसूसी मनकबत खानी करके लाखों आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इमाम आली मकाम के हुजूर नजराने अकीदत पेश करके खूबसूरत समा बांध दिया। ईदों की ईद है ये माह शाबान है, घर घर में है चरागा, तू जो मेहमान है, तू जो मेहमान है। खुशियों की महफिलें हैं, सबके चेहरे खिले हैं, मौला ही दिल मिले हैं, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला। ये जश्न चौधरी फरख व अहले खाना की जानिब से इमाम बारगाह कसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चक्री में मुनाकिद किया गया, जबकि दूसरी जानिब 4 शबान की मुनासबत से महफिल अनवारे शबान मेलसी में भी मुनाकिद की गई, जिसमें मारूफ मनकबत खां फरहान अली वारिस साहब को ताज पेश किया गया। तो सैयद फरहान अली वारिस ने कहा कि ये ताज मैं ले लेता हूँ, मगर मैं ये ताज पहन नहीं सकता, क्योंकि ताज बादशाह को जेब देता है और हमारे बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, हम उनके गुलाम हैं। सैयद फरहान अली वारिस ने कहा कि मेरा वादा है कि जब मैं करबला जाऊंगा तो ये ताज अपनी और आप सब की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर बतौर हदिया पेश करूंगा। बर्मिंघम के मकामी हॉल में जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी बरतानिया का एक अहम मुशावरती इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से जमात इस्लामी के अहदेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की, जबकि अमीर जमात इस्लामी आजाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर राजा मुश्ताक खान और सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान ने ऑनलाइन खिताब के जरिए मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और जमात इस्लामी की तंजीम साजी पर बातचीत की। तफसीलात जानते हैं इल्तिजा काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मकामी हॉल में जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी बरतानिया का मुशावरती इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से जिम्मेदारान जमात शरीक हुए। मुशावरती इजलास से अमीर जमात इस्लामी आजाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर राजा मुश्ताक खान और सेक्रेटरी जनरल राजा जहांगीर खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताबात किए, जबकि कन्वीनर जमात इस्लामी राजा कमर अब्बास ने आइंदा का लाहे अमल पेश किया। तंजीमी काम को फाल बनाने के लिए बरतानिया में नदीम अब्बास को नायब कन्वीनर, शाहनवाज हैदर एडवोकेट को मिडलैंड जोन, इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ को नॉर्थ जोन, फरख कुरैशी को साउथ जोन और मौलाना अब्दुल रहमान को स्कॉटलैंड जोन का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। इजलास से साबिक कन्वीनर्स मोहम्मद रशीद नुमानी, फहीम कियानी, मोहम्मद गालिब और राजा मोहम्मद आरिफ ने भी खिताबात किए। इस मौके पर कमर अब्बास, फहीम कियानी और शाहनवाज हैदर ने CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीरियों की आवाज को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कारकुनान का तंजीमी ढांचा मजबूत होना जरूरी है, जिसकी गर्ज से आज हमने बुनियाद रख ली है। मैं तमाम जमात इस्लामी के अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को बरतानिया में मुनज़्ज़म करने में हमारी भरपूर सपोर्ट करें। तहरीक कश्मीर बरतानिया हर महाज पर मसला कश्मीर को उजागर भी कर रही है और कश्मीरियों के पैदाइशी और जायज़ा हक़ दरादियत के लिए जद्दोजहद भी कर रही है। इसमें आपकी सपोर्ट बड़ी अहम है। आज कश्मीर भर से बरतानिया के जो लोग हैं वो यहाँ जमा हुए हैं, उन्होंने इस बात की यकीनदानी कराई है कि कश्मीर के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो वो जमात इस्लामी है। तो जमात इस्लामी के लीडर जनाब डॉक्टर मुश्ताक खान साहब को हम यकीन दिलाते हैं कि बरतानिया के ये लोग आपकी पुश्त पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह कश्मीरियों का कोई भी मसला होगा तो वो जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर उनका मसला उनकी दहलीज पर उनकी अमूकों के मुताबिक जो है वो हल कराएगी इंशाअल्लाह। हमने यहाँ मुशावरती इजलास किया है, उनकी मुशावरत को सामने रखते हुए हमने मुख्तलिफ साथियों की यहाँ पर जिम्मेदारियाँ भी लगाई हैं, उनको मुख्तलिफ एरियाज़ का कन्वीनर मुकर्रर किया है और अमीर जमात इस्लामी ने यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो खिताब किया है। बावजूद इसके कि ये मुश्किल वक्त है और बहुत से जो अदारे हैं वो नहीं चाहते कि जमात इस्लामी को किसी भी फोरम में आगे लाया जाए, लेकिन हम इंशाअल्लाह अपनी जो पूरी कुव्वत के साथ हमारे के साथ जो क़यामत दीन के लिए काम है उसको करते रहेंगे। आखिर में मुख्तलिफ साथियों ने अपनी आरा पेश की और हॉल में मौजूद सब लोगों ने जमात इस्लामी की मेंबरशिप इख्तियार की। इल्तिजा काज़मी, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बर्मिंघम की मस्जिद गुलजार हबीब कॉलेज रोड में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर खास डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मुस्बाही और नात खां उलमा कराम समेत कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। उलमा का कहना था कि वाक़ई मिराज पुर ईमान इश्क रसूल से सरशार मुसलमानों के लिए फख्र का बाइस है।
तफसीलात जानते हैं कमर अब्बास काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम की SBC मस्जिद गुलजार हबीब कॉलेज रोड में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से अहम शख्सियात, उलमा इकराम और नातखा हजरात ने भरपूर शिरकत की। काजी साजिद जफर की जेर सरपरस्ती मुनक़द जलसे का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। मकामी उलमा, मशाइख और कम्युनिटी रहनुमा हाफिज अब्दुल गफूर नक्शबंदी, चौधरी मोहम्मद शकील, चौधरी नूर हुसैन, मोहम्मद कासिम सिद्दीक और दीगर ने मिराजुन नबी पर गुफ्तगू करते हुए नौजवानों की तरबियत पर जोर दिया। जबकि बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही ने खिताब करते हुए कहा कि वाक़े मिराज पर ईमान इश्क रसूल से सरशार मुसलमानों के लिए फख्र का बाइस है। सूफिया किराम ने लोगों के दिलों से तकब्बुर को निकाला है, जबकि मौजूदा दौर के पीर सुइयां निकाल रहे हैं। हमें बच्चों की तरबियत के लिए अपने किरदार को बेहतर करना होगा। इस दौरान CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही, काजी साजिद जफर और हाफिज सईद मक्की ने कहा कि मिराजुन नबी जलसा का मकसद नौजवानों को मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत से आगाही देना था कि हमारे नबी की मिराज अपने रब से मुलाकात थी, जबकि हमारी मिराज नमाज है। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। बस वो अल्लाह हमें वापस ये हमारी फिक्र, ये अंदाज अल्लाह हमें वापस दे दे और अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। नौजवानों के लिए मैसेज है, नौजवानों के लिए मैसेज है कि अमल की तरफ आए जी। हमने तो चले वक्त गुजार लिया, अब हम बुढ़ापे पे खड़े हैं, अब इन्होंने करना है। जो हमसे नहीं हो सका ये करें, हमारी गलतियों से सीखें। जो हम नहीं कर सके ये इरादा करें कि हमने करना है। इकबाल ने तो कहा था जी, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। आरज़ू मेरी यही है कि मेरा नूर बसीरत आम कर दे। अल्लाह करे, मैं तो बच्चों से कहता हूँ जी, सीखें हमारी गलतियों से कि हम क्यों पीछे रह गए। गुलजार हबीब बर्मिंघम के अंदर खूबसूरत मेराजुन नबी के हवाले से महफिल का एहतमाम किया गया था, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी कम्युनिटी शामिल हुए और स्पेशली हमारे यंगस्टर्स और दूर दराज से लोग यहाँ पे आए। और हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत खिताब किया और एक पैगाम मोहब्बत दिया लोगों को और स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमें किस तरह अमन को और सलामती को आम करना है। और मैं समझता हूँ कि यही हमारे वक्त की ज़रूरत है। आज यहाँ पर मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से एक प्रोग्राम था, जिसमें उलमा इकराम ने खुसूसी तौर पर यह पैगाम दिया कि मुसलमानों को चाहिए कि जैसा रसूलुल्लाह की मेराज अर्श पर जाना था, मोमिन की मेराज जो है वो नमाज में है। लोग नमाज की तरफ आए, दीन की तरफ आए और अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन पैदा करें, एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारें, एक ऐसे मुआशरे के अंदर एक किरदार बाकिरदार ज़िंदगी गुजारें। शुरका का कहना था कि इस तरह की महफिलें नई नस्लों की तरबियत में अहम किरदार अदा करने में मुआविन साबित होती हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में यूनाइटेड वॉइस फॉर फलस्तीन और कश्मीर इन अक़वाम मुत्तहिदा बैरिस्टर उस्मान नूर के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने खुसूसी शिरकत की। शरका ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर आवाज बुलंद करने की जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर बैरिस्टर उस्मान को खराजे तहसीन पेश किया। तफसीलात जानते हैं अहसन जुबैद की इस रिपोर्ट में।
فلسطین، غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں آواز بلند کرنے والے بیرسٹر عثمان نور جو جنیوا سے برمنگھم پہنچے تو ان کے اعزاز میں مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر کے چیئرمین چودھری نور حسین کی طرف سے عشایہ دیا گیا، جس کی نظامت کے فرائض صدر مسلم لیگ نون مڈلینڈز یو کے چودھری محمد شکیل نے سر انجام دیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ بیرسٹر عثمان نور کے اعزاز میں منعقدہ عشایہ سے خطاب کرتے ہوئے کونسلر بیرسٹر چودھری ایوب خان، تحریک کشمیر کے صدر فہیم کیانی، کل جماعت بین الاقوامی برطانیہ کے صدر مولانا مسعود طارق، بیرسٹر نذیر احمد، کونسلر محمد ادریس اور دیگر نے کہا کہ بیرسٹر عثمان نور نے فلسطین، غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے عمدہ حالیہ مسائل پر بڑے خوشگوار ماحول میں سنہرے حروف میں ترجمانی کی جب غزہ پر اسرائیلی جارحیت پر حملے کیے گئے۔ اس موقع پر اپنے موقف پر ڈٹ جانا ایک جرأت اور بہادری کی نشانی ہے جس پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بیرسٹر عثمان نور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جب اپنے ٹویٹر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی تو ہیومن رائٹس NGO UNO کی پوسٹ پر تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ ٹویٹر پر اپنا بیان واپس لیں ورنہ آپ کی پوسٹ چلی جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہوں، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آج آپ کے انسانی حقوق کہاں پر کھڑے ہیں؟ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے کیونکہ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ جب انہوں نے میرے دوستوں سے رابطہ کیا اور اسے اپنا موقف سے پیچھے ہٹنے کو کہیں، اس دوران بیرسٹر عثمان نور، ادریس صحراوی اور چودھری محمد شکیل نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین و کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز بلند کرنا ہم پر لازم ہے، جو کام ہم کرتے رہیں گے۔ غزہ، فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے جو پروگرام ہوا اور اس کے اندر نوجوانوں کو آگاہی ملی کہ یہ وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے غزہ کے اندر وہ بلک رہے ہیں، وہ گھاس کھا رہے ہیں، ان کے مکانات کو تباہ کر دیا، تباہ برباد کر دیا اور وہاں پر خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ سفاکیت کی شام ہے، یہ درندگی ہے۔ میں اقوام متحدہ ہم روزانہ کیا اقوام متحدہ سے اپیل کریں؟ ہر انسان کو یہ نظر آتا ہے، امت مسلموں کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر آواز بلند کریں۔ I'm Aldous Sarabi and I'm the co-founder of the Civilian Agenda, and we're here today for our very first event actually launching the Civilian Agenda, which is a NGO which is advocating for protection of civilians in armed conflicts, and we hope that it'll be a successful event today. Thank you very much. Assalamu alaikum, my name is Osman. I'm a barrister from London and I now work with the United Nations in Geneva. My message is we are living in a historic time. Around the world we are witnessing the ethnic cleansing and genocide of the Palestinian people. We from the Kashmiri community want to let the Palestinians know that we stand with you and we will stand in your plight for justice. We know what oppression looks like. We have also suffered from oppression and we can see it happening to you. We will rise up and unite. We will boycott. We will divest. We will protest until the genocide is over. We are here to say that we will not stop until that happens. Thank you. شرکا کا کہنا تھا کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر صحیح معنوں میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں، خصوصاً غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی آواز بنیں۔ احسن زبیر، CNN نیوز، برمنگھم۔ فرضی تنظیموں اور فوٹو سیشن پر مبنی مغلیہ تنظیم برادری کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ ایک بہت بڑا نقصان کا باعث ہے۔ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد سعید مغل MBE نے مزید کہا کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں قبیلوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں مغل برادری کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت محمد سعید مغل MBE نے کی، جبکہ محمد ایوب سرکھوی، محمد نائب حسین مغل، ساجد مغل، شہزاد اقبال، مرزا فیصل، مرزا غضنفر اور شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے بتایا کہ ہم تنظیم مغلیہ کو تسلیم نہیں کرتے اور ایسی کسی تنظیم کو نہیں مانتے جو صرف فوٹو سیشن فرضی اور عارضی وجود کی حامل ہو۔ عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نوجوان نسل کی اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ مرکوز کرنا وقت کی ضرورت ہے اور جہالت کو فروغ نہ دیا جائے، بجائے فرضی تنظیموں اور فوٹو سیشن پر مبنی فارمولے برادری کی بہتری نہیں بلکہ بڑا نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس دوران محمد سعید مغل MBE نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بعض لوگ تنظیم مغلیہ کے نام کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو غلط ہے۔ مغل برادری کو تقسیم کرنے کے فارمولے کو تسلیم نہیں کرتے اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے چند لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر تنظیم نہیں۔ عصر حاضر اور دور جدید میں رجسٹر فلاحی تنظیموں کا کام آزاد کشمیر اور پاکستان میں مثالی ہے۔ تنگ نظری اور چند لوگوں پر مشتمل تنظیمیں 4
4 दिन کا شوشہ ہوتا ہے لیکن اثرات تا دیر رہتے ہیں۔ اگر کسی فرد کو سیاست کا شوق ہے تو پاکستان اور آزاد کشمیر کی کسی سیاسی جماعت میں رکنیت حاصل کر لے اور تنظیم مغلیہ کا نام استعمال نہ کرے۔ ایشو یہ ہے کہ سب سے 2 ایشو ہیں جو مین ایشو ہیں کہ آج کل کے دور میں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک گلوبل کمیونٹی ہے اور گلوبل انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں، تو ایسی تنظیمیں جو فیملی بیس پہ یا برادری پہ بیس ہوتی ہیں یہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک نقصان دہ بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسی آرگنائزیشن، چاہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو یا چاہے کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ بیس اس چیز پہ کرے کہ ہم نے صرف اپنی کمیونٹی کے لیے یہ بنائی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ برادری کو پروموٹ کرنا ان دا رائٹ سینس، ان دا رائٹ وے، تو ہم سب کا حق بنتا ہے۔ لیکن اگر ایسی تنظیمیں بنا کر آپ ان کو نیگیٹیوٹی میں لے کے جائیں یا اپنے مشن یا اپنے آبجیکٹیو کے حوالے سے آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں یا اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے۔ اچھی کاموں میں حصہ لیں۔ ابھی دیکھیں مسلمان دنیا بھر میں پریشان ہیں اور ظلم کی چکی میں پیسے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، باقی جتنے بھی ملک ہیں، اب ان لوگوں کی مدد کریں کہ ہم کہہ رہے کہ بھئی جو ہمارے پاکستان سے آئیں گے، بچے آئیں گے، بچیاں ان کا حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ یہ اس قسم کی برادری کو استعمال کر کے، برادری کا نام لے کر اور اپنے ذات کے لیے یہ جو چیئرمین بن کر اور باقی لوگوں اپنی مغل برادری کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم سب لوگ پہلے بھی کنڈیم کر چکے ہیں اور میں بھی اس کو آپ سے بہت دفعہ، اور آپ بڑے بھائیوں کی جگہ ہے ہمارے، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور آپ بھی ہماری بھی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے ایسے غلطی کیا اور اب پھر دوبارہ وہی غلطی آپ کر رہے ہیں، تو ہم اس کو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئی صاحب ایسے کام مت کریں۔ پلیز آئی صاحب کو یہ میسیج ہے کہ پلیز آئی صاحب خدا کا خوف کریں کہ اس عمر میں 90 سال آپ کی عمر ہے تو آپ برادری کو تقسیم کر رہے ہیں اور ایسے پاتھ پر لے کر جا رہے ہیں جو بچوں کے اندر لوگوں کو ذہن خراب کر رہے ہیں اور بچوں کو لوگ ذہن بنا رہے ہیں کہ ایسی تعصب سے ہمیں بچنا چاہیے، تو آپ تعصب پیدا کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں اور ایسا کام کریں کہ کل روز قیامت بھی آپ نے جواب دینا ہے اور ہم نے بھی دینا ہے۔ تو دوسری ایک اور بات ہے، تو نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ شفیل سے بھی لوگ آئیں گے، بریڈ فورڈ سے بھی آئیں گے، یو کے جو جتنے بھی ٹون ہیں وہ آئیں گے۔ اگر پاور شکر یا حاجی صاحب کو میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ برادری کے سارے پورے انگلینڈ سے بندے اکٹھے کریں، میں بھی کرتا ہوں، تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں۔ جو ہے نا کون سی آپ کے پاس چھڑی، آپ کے کون مغل دور حکومت کے آپ تو لاہور کے قلعے کے وارث ہو جائیں گے اگر آپ پروو کر لیں۔ تو اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ یہ جو ذاتیں ہیں، یہ برادری ہے، اس سے آپ کی پہچان کے لیے، مگر اس کو تقسیم کرنا، یقیناً یہ تقسیم کرنے کی مترادف ہے جو ہے اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں اس طرح کے کام نہ کیے جائیں کہ قوموں کو اور برادری کو تقسیم کیا جائے۔ قبیلوں کا جو حال ہے آج سب جانتے ہیں۔ ہمیں قبیلوں کی سیاست نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہو سکے تو نادار اور بے سہارا، دکھی اور غریب کی امداد ایسے کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ اس دوران اوورسیز کشمیریوں کی برطانیہ میں ایکٹیویٹیز پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ احسن زبیر، CNN نیوز، برمنگھم۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں معروف فائنانسنگ کمپنی USA منی کے زیر اہتمام بزنس نیٹ ورکنگ اجلاس اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں سمیت سعودی عرب میں کام کرنے والوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں USA منی کے کام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی کہ حجاج اور سیاح اس سہولت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں قمر عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ USI منی جس کا ہیڈ آفس لندن میں ہے، جو رقوم کی انٹرنیشنل سطح پر ادائیگیوں میں آسانی مہیا کرتی ہے، جدید ترین ملکیتی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے USI منی دنیا بھر میں مضبوط اور بغیر رسک کے لین دین کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ دور جدید کے تقاضوں کے پیش نظر تکنیکی مہارت اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے عوام الناس کے لیے آسانیاں مہیا کرنا ادارے کا اہم مقصد ہے۔ USI منی انٹرنیشنل بزنس اور افراد کو یکساں طور پر متحرک مالی ضروریات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے بااختیار بناتا ہے۔ گزشتہ روز انہی معلومات کو عوام سے شیئر کرنے کی غرض سے برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں معروف بزنس مین حاجی لیاقت کی میزبانی میں منعقدہ اجلاس میں لندن سے آئے ہوئے USI منی کے ذمہ داران حبیب قریشی، عبداللہ قریشی اور فہیم قریشی نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل بزنس خصوصاً سعودی عرب، مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا میں رقوم کی ادائیگیوں کے پروسیسنگ کو ممکن بنانے کی غرض سے ہم نے نیٹ ورکنگ کی ہے، جس کے لیے برمنگھم میں بھی سیٹ اپ بنایا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اسٹریٹجک شراکت داری کا عمل شروع کیا ہے تاکہ حجاج اکرام کے لیے ادائیگیوں میں آسانی مہیا
کی جا سکے۔ اس موقع پر شرکا راجہ محمد اشتیاق خان، بیرسٹر عمر بن یامین اور دیگر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ USA منی ایک منفرد اور زر مبادلہ فراہم کنندہ ہے جو انفرادی اور کارپوریٹ کلائنٹس کے لیے مخصوص حل پیش کرتا ہے۔ برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی فارن ایکسچینج مارکیٹس میں سے ایک ہے۔ USA منی کو کئی ٹریجری ڈپارٹمنٹ تک رسائی حاصل ہے اور وہ تمام بڑی کرنسیوں پر ہول سیل ریٹ کو لاگو کرنے کے قابل ہے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب یہ یہاں USI منی ٹرانسفر جو پاکستان اور جو دنیا بھر میں یہ ایجنسی انہوں نے کھولی ہے یہاں برمنگھم، ہمارے لوگ پہلے ہوتا تھا کہ پیسے جیبوں میں ڈال کر اور منی ایکسچینج کے پاس یا ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے تھے، کافی حد تک زیادہ رقم ہوتی تھی اور اس میں خطرہ بھی بڑا ہوتا تھا، کبھی کبھی وہ کام ان کا ہو جاتا، کبھی نہیں منی لے کر جانا آنا، اس میں ڈر بھی ہوتا تھا چوری کا خطرہ۔ اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی نکلی، آپ اپنے گھر بیٹھ کر اپنے ٹیلی فون سے نا آپ یہاں پر ٹرانسفر جہاں بھی چاہیں ٹرانسفر کریں۔ پروگرام جو USI نے ارینج کیا تھا اور اس میں پہلی دفعہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کمیونٹی اورینٹڈ سولوشنز بتائے گئے ہیں۔ ریمیٹنسز سینڈ کرنی ہو اگر آپ نے، یا کوئی پاکستان میں آپ بزنس رن کر رہے ہیں اور اس میں آپ ایزی منی ٹرانسفر چاہتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے یہاں پر موجود کمیونٹی اور پاکستان میں کمیونٹی کو بہت فائدہ ہوگا۔ ڈائریکٹ money transfer from England to the Pakistan, and we were discussing how the amounts and what how easy it is nowadays to transfer money without any hassle from anyone, and how everybody to encourage everyone to use the service and try it for themselves, how quick and efficient it is. ان کو بہت بہت مبارکباد ہم نے پیش کی ہے کہ ان کا آج سعودی گورنمنٹ کے ساتھ، سعودی ادارے کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے اندر ماشاءاللہ اب یہ بین الاقوامی طور کے اوپر اور بھی زیادہ وسیع نیٹ ورک ان کا ڈیولپ ہو گیا ہے، تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ کافی دیر سے کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں، بہت ریلائبل سروس ہے، اور جہاں تک برمنگھم کا تعلق ہے ہم تو ان کو یوز کرتے ہیں۔ ہم دوسرے دوستوں کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا نیٹ ورک اور بڑھائیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ یہ کمیونٹی کے لیے زیادہ مددگار ہو سکے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج راجہ صاحب اشتیاق صاحب نے مجھے یہاں بلایا اور اس میٹنگ میں میں شامل ہو سکا۔ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو USI جو ہے اتنا گرو ہو رہا ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ ان سے پرانے تعلقات بھی ہیں اور بہت خوش ہوا کہ دیکھ کر کے کہ اچھی پروفیشنل سروس دے رہے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو۔ ہمیں ضرورت ہے، اس سے ہماری ٹرسٹ بڑھتی ہے، آنیسٹی ہوتی ہے۔ جب ایک دفعہ کوئی سروس کو ٹرائی کرے گا، ان کو رزلٹ ملے گا اس کا، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سروس آج کل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹرسٹ بنانا بھی کافی مشکل کام ہے، لیکن جب ایک دفعہ آپ یوز کرے گا اور دیکھے گا ان کی سروس اور آپ کا کام، آپ کا پیسہ سیفلی جا رہا ہے جہاں آپ بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہوں گے دیکھ کر کے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق USI منی کی سہولیات اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے، جہاں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی دنیا بھر میں تیزی سے متعارف ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید جدت بھی آ رہی ہے۔ چین میں مصنوعی بچی کو بھی تیار کر لیا گیا۔ یہ AI لڑکی خود چیزیں سیکھنے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی کھوج کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چینی سائنسدانوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایک 3 سالہ بچی کو تیار کیا ہے جسے بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی بچی کی طرح نظر آتی ہے اور کام کر سکتی ہے، لیکن یہ عجیب و غریب ہستی مصنوعی ذہانت AI میں اگلی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تخلیق کاروں نے اس کا نام ٹانگ ٹانگ، اس کا مطلب چھوٹی لڑکی ہے، رکھا ہے، جس کو دنیا کا پہلا AI چائلڈ قرار دیا گیا، جسے چین کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے۔ بیجنگ انسٹیٹیوٹ فار جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سائنسدانوں نے اسے تیار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ AI لڑکی خود چیزیں سیکھنے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی کھوج رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ٹانگ ٹانگ جذبات کا اظہار بھی کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ کسی بھی 3 سالہ بچی کی طرح خوشی، غصے یا افسوس کا اظہار بھی کر سکتی ہے۔ اس AI چائلڈ کو بیجنگ میں ہونے والے ایک AI کانفرنس کے دوران متعارف کرایا گیا تھا۔ ٹانگ ٹانگ کا کسی روبوٹ کی طرح جسم نہیں، بلکہ وہ ایک ورچوئل ماحول میں رہتے ہوئے حقیقی دنیا کے افراد سے رابطہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کانفرنس کے دوران لوگوں نے خود اس سے بات کر کے کچھ کام کرنے کی ہدایت بھی کی، مگر اس کی خاص بات مختلف کاموں کی ذمہ داری خود سنبھالنا ہے۔ اور خبر شامل کریں گے پاکستان سے، جہاں پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی کی باضابطہ تصدیق ہو گئی۔ راولپنڈی کے کمشنر لیاقت علی چٹھا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دلیرانہ اور ایماندارانہ دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آزاد امیدواروں کو، جنہیں 70,000 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، جعلی مہریں لگا کر ہرا دیا۔ ہاتھ سے لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے عہدے اور خدمات سے
استعفا دے رہے ہیں کیونکہ وہ انتخابی دھاندلی کے سنگین جرم میں ملوث تھے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں باہر اور اندر سب جانتے ہیں کہ حالیہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی، لیکن ڈویژن کے کمشنر کا یہ دعویٰ کہ 8 فروری کے عام انتخابات کے نتائج میں 9 MNA کی نشستوں کے لیے ان کی نگرانی میں ہیرا پھیری کی گئی الیکشن کمشنر کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کمشنر راول پنڈی نے کہا کہ میں اس سارے غلط کام کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس دھاندلی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آزاد امیدواروں کو جنہوں نے 70,000 ووٹوں کی برتری حاصل کی تھی جعلی مہرے لگا کر ہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے عہدے اور خدمات سے استعفا دے رہے ہیں کیونکہ وہ انتخابی دھاندلی کے سنگین جرم میں ملوث تھے اور اپنے جرم کی پاداش میں پھانسی کے لیے بھی تیار ہیں۔ راول پنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70,000 کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جعلی مہریں لگا رہے ہیں۔ میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راول پنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انتخابی عمل میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور کیا مقامی ریٹرننگ افسران نے نتائج کی ترسیل میں تاخیر کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بے ضابطگی ایک معمولی لفظ ہے۔ کمشنر نے مزید کہا کہ نتائج میں ہیرا پھیری اور ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا انہیں سونے نہیں دیتا۔ میں نے جو ظلم کیا اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ جو لوگ اس ناانصافی میں ملوث تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری پوری بیوروکریسی سے درخواست ہے کہ تمام سیاسی لوگوں کے لیے کچھ غلط نہ کریں۔ پاکستان میں یہ ایک نئی بات ہے، لیکن یہ پریس کانفرنس ظاہر کرتی ہے کہ حالیہ انتخابات میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے ہیرا پھیری کی ہے۔ اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں بڑی افتتاحی تقریب اور اس کے بعد متعدد ہائی سکورنگ میچز بھی رواں سال پاکستان کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ PSL میں جان ڈالنے سے قاصر رہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ عوام کے لیے تفریح کا یہ موقع ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام اور تفریق کا شکار ہو رہا ہے۔ PSL میں باصلاحیت اور نوجوان پاکستانی کھلاڑیوں کے علاوہ دنیا بھر سے آنے والے بہترین کرکٹرز حصہ لے رہے ہیں، تاہم انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال نے ماحول کو چارج کر رکھا ہے۔ تو دوسری طرف غزہ میں جاری جنگ کی وجہ سے شائقین نے PSL کے دوران نظر آنے والے اشتہارات اور برانڈز پر نظر رکھی ہوئی ہے، چاہے افتتاحی تقریب کے دوران عمران خان کے نعروں کی گونج ہو یا ایکس پر آئے روز بائیکاٹ PSL کی باز گشت۔ 18 مارچ تک جاری رہنے والا یہ ایونٹ فی الحال میچز سے زیادہ دوسری چیزوں کی وجہ سے خبروں کی زینت بن رہا ہے۔ بائیکاٹ PSL کے ٹرینڈ کی بنیاد یہ تھی کہ ایونٹ شروع ہونے سے قبل پاکستان سپر لیگ نے اپنے فیس بک اور ایکس پر لکھا تھا کہ اس کا آفیشیل سنیکس پارٹنر KFC ہے۔ یوں KFC سے اشتراک کے معاملے پر بعض پاکستانی صارفین اب تک PSL کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر PSL نے اب تک ایکس اور فیس بک سے آفیشیل پارٹنر سے متعلق پوسٹیں ہٹا دی ہیں، مگر شائقین کا غصہ اپنی جگہ موجود ہے۔ جمشید نامی ایک صارف نے لکھا کہ میں PSL کا ایک بھی میچ نہیں دیکھوں گا جب تک KFC اس کا اسپانسر ہے۔ غزہ جنگ کے بعد کئی مسلم ممالک میں بائیکاٹ مہم شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں عالمی کمپنیوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ میکڈونلڈز اور سٹار بکس کی طرح KFC کی مالک کمپنی BM برانڈز کی سیلز بھی غزہ جنگ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔